बुक्स फॉरएवर में खुश आमदीद नावल एक लफ्ज़ मोहब्बत जिसकी राइटर है नीलम रियासत। उसकी ये 10वीं एपिसोड है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मोती यार तू किधर मरा हुआ है? सारी रात से गुलजार उसका नंबर ट्राई कर रहा था, जो सुबह 4:30 बजे जाकर उठाया गया। गुलजार का सबर जवाब दे गया था, साले सारी रात का किधर मरा हुआ है? तेरे घर भी होकर आया, उधर भी ताला लगा हुआ था। माफ़ कर दे यारा, मेरे कज़न की शादी थी, उसके लिए पसरूर गया हुआ था, उधर से आ रहा हूँ। ओए तू पसरूर आया हुआ है? गुलजार के जोश के जवाब में मोती ने नासमझी से हाँ की। कहाँ पहुँचे हो? यारा सियालकोट से धर्मकोट को निकलने वाली सड़क पे हूँ। शुक्र है ओ मालका, मैं भी उधर ही हूँ। धर्मकोट चौक पहुँचने में कितनी देर बाकी है? यही कोई 5-10 मिनट, क्योंकि सड़क बनी हुई है और ट्रैफिक ना होने के बराबर है। ठीक है, तुम उधर रुककर हमारा इंतज़ार करो, मैं सफ़ेद रंग के मसदे में हूँ। बस तुम्हें 10-15 मिनट ही रुकना पड़ेगा, हम करीब ही आ गए हैं। क्या तुम अपनी गाड़ी पर हो? नहीं यारा, ये शहज़ादी किराए पे ली है, ग्रे रंग की मर्सिडी है। समझा कर। अपने टूर देखकर एक दफ़ा तो रिश्तेदारों की उंगलियां मुंह में गिरा गई। तुझ बेगैरत को रिश्तेदारों की पड़ी हुई है, पीछे हमारी बैंड बज गई है। हाय, ऐसा क्या हो गया यार? बस दिनों का हेर फेर चल रहा है। आज ही हेड ऑफिस खाली करना पड़ा, सारी रात निकल गई, मगर अल्लाह का शुक्र है सारी सफाई हो गई। यार मुझे तेरी बात की कुछ समझ नहीं आ रही। मोती यार नशा तो करता नहीं है, मगर है तू पक्का जॉर्ज? सीधी सी बात है, पर तेरी खोपड़ी में नहीं आनी। तू भी तो सीधे से बताने की बजाय पता नहीं क्या पहेलियाँ शुरू कर देता है। यार हम लोग ख़तरे में हैं, डॉक्टर के पीछे कोई एजेंसी लग गई है, इसलिए डॉक्टर ने सारा काम बंद करने का बोला है। खुद भी यहाँ से जा रहा है, पहले कराची और फिर वहाँ से बैरून मुल्क। वहाँ बैठकर पैसा फेंकेगा, केस की फाइल दब जाएगी, फिर कोई SHO आएगा, फाइल को हमेशा के लिए गायब करवा देगा। इस तरह से डॉक्टर फिर अपने काम पर वापस आ जाएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ यार, क्या हमारी नौकरी भी गई? मैंने तो इतनी बड़ी कमेटी डाली हुई है, वो कहाँ से दिया करूँगा? ओह मोती, तू अपना जिगर है यार, फिर काहे को घबराना। मैंने वहाँ से इतना माल तो उड़ा ही लिया है, जो तेरा मेरा खर्चा निकालता रहेगा। क्या मतलब है? पैसे चोरी करके लाए हो? ओह डगमागा, डॉक्टर का हुक्म था पुराना सारा रिकॉर्ड जला दिया जाए, जो ज़्यादा अहम है वो पसरूर वाले उनके पुराने घर में मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा, तो तुम अब वहाँ जा रहे हो? हाँ तो और क्या, ये सड़क नथिया गली को जाती है। मोती का कहका बड़ा जानदार था। बेगैरत हंस रहा है, आज ही काम का दिन था और तू कज़न की शादी पे मुर्गे उड़ाता रहा। ओए मुझे तेरी गाड़ी नज़र आ गई है, साले इस गाड़ी का तो किराया भी 50,000 से कम नहीं होना। मुझे क्या इल्म था, अपनी रोज़ी रोटी पे लात पड़ने वाली है, मैं अपनी खटारा पे ही आ जाता। सफ़ेद मजदा धर्मकोट चौक में रुका। गुलजार अगली सीट से निकलकर वहाँ खड़ी मर्सिडीज़ 2010 GL के क्लास की जानिब बढ़ गया। गुलजार मोती के बराबर बैठते हुए हैरत से बोला, सारे बड़ी खुशबुएं मार रहे हो, लगता है आज अपना शेर नहाया है। कर ले कुत्ते वाली, मैं रोज़ ही नहाता हूँ। मजदा आगे निकल गया। मोती ने गाड़ी उसके पीछे लगाई। हाँ आज साबुन से नहाए होने हो। मोती ने हंसने पर इत्तफाक किया। मजदे में कौन कौन है? गुलजार के चेहरे पे एक साया गुजरा। कुछ सामान है, कुछ इस्तेमाल शुदा लाशें। मोती के अंदर खतरे की घंटी बजी। तुझे इल्म है मैं तुम्हारे जैसा फनकार नहीं हूँ, इसलिए सादा अल्फाज में बात किया करो। अब बताओ दूसरी गाड़ी में कौन कौन है? ड्राइवर है और एक गार्ड, बाकी कुछ सामान और बच्चे। कितने बच्चे? गुलजार के चेहरे पर रकम था कि ये मालूमात देना उसके लिए आसान काम ना था। 10। ओह, तो क्या वो अब डॉक्टर के पुराने घर रहेंगे? तो ये सवालों जवाब बंद करके गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर, थोड़ी देर बाद खुद ही जान जाएगा उनके साथ क्या होने वाला। बल्कि आज तेरी वफादारी का टेस्ट है। कैसी वफादारी और किससे वफादारी? प्रोफेशनल वफादारी प्यारे, प्रोफेशनल वफादारी, जिसका खाना उसी का गाना वाली वफादारी। तुम्हारी बातें सर पैर से गुजर रही हैं। गुलजार बेहंगम कहका मारकर खामोश हो गया। गाड़ी में अजीब सी खामोशी का राज हो गया। एक और चौक आया, जिस पर मोती ने पूछा, भला ये कौन सी जगह है? ये वड्डा ला सिंधवा है। पसूर कितनी दूर है? प्यारे, पसूर अभी बहुत दूर है। अभी वड्डाला आया है, फिर सिरा नवाली आएगा, उसके बाद मियाँ वाली बंगला, उससे आगे सतरा, उसके आगे पन्नादा थे, फिर कहीं जाकर पसरूर आएगा। बड़ा लंबा सफ़र है। हाँ मगर इतना भी नहीं जितना लंबा सफ़र ज़िंदगी का है। कहाँ यार, ज़िंदगी तो आजकल इंतहाई मुख्तसर हो गई है।
ہاں، کہیں تو جینے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ موتی نے تعجب سے پوچھا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے یار، تجھ سے کیا چھپانا؟ آخر آج تیرے ہاتھ سے نکلی گولی سے بھی آج کچھ جانے جانی ہے۔ کس کی گولی، کس کا ہاتھ؟ میں نے تو آج تک بندوق کی شکل تک نہیں دیکھی۔ آج دیکھ لے گا، کیونکہ ڈاکٹر نے آخری حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب وہ کسی کی موت چاہتا ہے تو وہ آخری حکم جاری کرتا ہے تاکہ اس آدمی کو گولی مار دی جائے۔ آج کس کو گولی مارنے کا حکم ہوا ہے؟ گلزار کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا۔ میاں والی بنگلہ آئے تو پل پار کرنے کے بعد گاڑی الٹے ہاتھ کو جانے والی کچی سڑک پر ڈال لینا، وہاں تمہیں اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اس گفتگو کے دوران 2 دفعہ سر کھجانے کے بہانے موتی نے اپنے کام میں موجود آلے کو ٹھیک کیا تھا۔ گلزار کے فرشتوں کو بھی نہ خبر تھی کہ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کوئی تیسرا بھی سن رہا ہے۔ میاں والی بنگلہ آیا۔ پل سے اترتے ہی موتی نے گاڑی مزدے کے پیچھے بائیں ہاتھ کو ڈال دی۔ راستہ کچا تھا اور مزدے نے خوب دھول اڑائی جو پوری سپیڈ سے بھاگتا جا رہا تھا۔ 2-4 کلومیٹر جانے ایک سنسان سے مقام پر آخرکار مزدہ رک گیا۔ نہر کے کنارے اگی کائی کی لمبائی 7-8 فٹ تھی، جس میں بہت اونچی قامت والا انسان بھی آسانی سے غائب ہو جاتا۔ موتی نے مزدے سے ہٹ کر پیچھے ہی گاڑی روک دی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑے ٹھہرے اور تحمل انداز میں چل رہی تھی۔ آنکھوں میں گہری وحشت تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں خطرناک ارادے تھے، بہت ہی خطرناک۔ گلزار گاڑی سے نکل کر مزدے کی جانب گیا، جبکہ موتی گاڑی سے نکل کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ دور افق پر سورج نے اپنی پہلی جھلک دکھانا شروع کر دی تھی۔ تاریکی کا خاتمہ ہونے والا تھا، یہ ظلمت کے آخری پل تھے۔ موتی نے اپنی ساری زندگی سے خوفناک اور بے بس منظر نہیں دیکھا تھا جو وہ اس وقت دیکھ رہا تھا۔ 10 سے 15 سال کی عمر کے 10 بچے جن کی آنکھوں پہ کالی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، جن کے ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے، ان پر مامور گارڈ نے کلاشنکوف پہنی ہوئی تھی، جانوروں کی طرح ان کو ہانک کر کائی کے پیچھے لے کر جا رہا تھا۔ موتی کی مٹھیاں اتنی زور سے بند تھی کہ انگلیوں کی گرہیں سفید ہو رہی تھی، جبڑے کی ہڈی سختی سے بھینچی ہوئی تھی، آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ گلزار نے ٹی ٹی کا میگزین چڑھایا اور موتی کی سمت میں دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولا، آجا شہزادے، تجھے نئی دنیا کی سیر کرواؤں، جہاں انسان کی قیمت سالے کتے سے بھی گئی گزری ہے۔ موتی اس کے پیچھے آیا تو قدم مضبوط، گردن اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مٹھیاں کھول کر ہاتھوں کو 2-4 دفعہ کھولا بند کیا۔ کائی کے اندر گارڈ نے تمام لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا، ان کے چہرے نہر کی جانب تھے۔ گلزار کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جب وہ بولا، اللہ کی قسم، مجھے آج بھی بندہ مارتے ہوئے اتنا ہی ڈر آتا ہے جتنا ڈر پہلی دفعہ انسانی جان لینے پر آیا تھا۔ میں کہیں دن سو نہیں پاتا، مگر میں یہ سب کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھے اللہ معاف کرے۔ اس نے ٹی ٹی لائن میں سب سے پہلے لڑکے کے سر پر تانا، گولی چڑھائی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے کھڑے موتی کا ہاتھ اپنے ہولسٹر کی جانب گیا تھا۔ کالا کالک اس کے ہاتھ میں تھا۔ فضا میں فائر کی آواز گونجی، بچوں کی چیخیں نکل گئی، گارڈ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھسلی۔ اس سے پہلے کہ وہ موتی کا نشانہ لے کر وار کرتا، موتی کے گالک سے ایک اور گولی نکلی اور گارڈ کا کام کر گئی۔ گلزار مٹی پہ گرا، اپنے آخری سانس بھر رہا تھا۔ موتی آن اس کے سر پہ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہارے اندر کی سفاکی نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تم ڈاکٹر کے کام کو غلط سمجھتے تھے، مگر تم نے کبھی اس ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ آج کس قدر بے دردی سے ان بچوں کو مارنے والے تھے۔ میں اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں، تمہیں ایک لاوارث لاش بنا کر پانی میں نہیں پھینکوں گا، بلکہ تمہاری لاش کو تمہارے ورثہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس دوران وہاں پر 2 گاڑیاں ان رکی تھیں، جن میں سے کل 4 آدمی نکلے اور ہاتھوں میں ہتھیار لیے ایک تو مزدے کے ڈرائیور کو قابو کر کے کھڑا ہو گیا، باقی کے تینوں کائی کے پیچھے بھاگے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ موتی کے ہاتھ میں چاقو تھا، جس سے وہ بچوں کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا تھا۔ اپنے بندوں کو دیکھ کر وہ اپنا کام ان کو سونپ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے تیز تیز بولتا ہدایت دے رہا تھا، کوشش کرنا ان لوگوں کی غیر موجودگی کی خبر اگلے 3-4 گھنٹے تک لاہور نہ پہنچے۔ مجھے ڈاکٹر تک پہنچنا ہے، باقی کا پلان منیر دے گا۔ جی سر، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان دوست۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ سڑک تک آنے تک اس کے پیچھے صرف دھول کے بادل بچے تھے۔ جی ٹی روڈ پہ گاڑی اپنی منزل کو ڈالنے کے بعد اس نے فون ملا کر اسپیکر آن کیا، فون اسٹیئرنگ کے نیچے ڈیش بورڈ پر رکھ کر اپنا سارا فوکس سامنے روڈ پہ رکھا۔ ہیلو سر، شکر ہے آپ کی کوئی خبر تو آئی؟ منیر: جی سر۔ یہ بیویوں والے ڈائلاگز مت مارا کرو، میری بات غور سے سنو۔ جی سر۔
डॉक्टर नईम आज किसी वक्त कराची के लिए निकलने वाला है। अगर मेरे उस तक पहुंचने से पहले वो निकल गया तो पूरी तसल्ली करो, वो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए। उसका भाई वसीम फैमिली के साथ होगा, उसे भी धरो। बाकी 4 टीमें तश्कील देकर जितनी जगहों से हमने दौरान तफ्तीश माल बरामद किया है उन जगहों पे फुल ऑन रेड पड़वानी है। इस एक्शन में अपने साथ सिवाय रेंजर्स के और किसी को शामिल ना किया जाए। सारी रिकवरी, सारा कुछ खुफिया रखा जाएगा। मीडिया में भी वो खबर जाएगी जो हम भेजना चाहेंगे। सुन रहे हो? जी सर। तमाम टीमें एक दूसरे के साथ राब्ते में रहकर एक वक्त में ही एक्शन करें ताकि एक पार्टी को दूसरे को अलर्ट करने का वक्त ना मिल सके। जी सर। डॉक्टर की तरफ मैं खुद जाऊंगा, किसी और की ज़रूरत नहीं है। जी सर। जेंटलमैन, गेट टू वर्क। अल्लाह पाक हमारे हामी व नासिर हों। इंशाल्लाह सर। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। कॉल बंद होते ही उसने गाड़ी अगले गियर में डाली और एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी हवा से बातें करती जा रही थी। हालांकि जिस सड़क पे वो जा रहा था वो पंजाब की मसरूफ़ तरीन सड़कों में शुमार होती है। अब भी 6 बजे वाले जाने वाले बसों के नंबर निकल चुके थे और रंग बिरंगी बसें अपने मखसूस हॉर्न बजाती बड़ी शान से आ जा रही थी। इसके अलावा दूध के गवाले मुख्तलिफ देहातों से दूध लेकर शहर को रवाना थे। इस दफ़ा फिर उसने गाड़ी धर्मकोट चौक से शॉर्टकट दरमियान से जाने वाली सड़क पर डाले जो आगे जाकर कमौनकी के करीब निकलती थी। लाहौर पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे। टोल प्लाजा पे पैसे देने के लिए वो डैशबोर्ड के दराज की जानिब झुका तो नज़र सीट के नीचे गिरी यूएसबी पर पड़ी। माथे पे तेवरी आई। वो यूएसबी उसकी नहीं थी, यकीनन गुलजार की जेब से गिरी थी। डैशबोर्ड में उसने हर वक्त थोड़ा छुट्टा रखा हुआ था। रावी के पुल से रंग रोड की तरफ डालकर उसने झुककर यूएसबी उठाई। यूएसबी में क्या है जानने के तजस्सुस में उसने गाड़ी अगले शोल्डर पे उतार ली। गाड़ी साइड पे रोककर अपनी डिक्की में रखा लैपटॉप निकाल कर लाया। ड्राइविंग सीट पे टांगे बाहर को लटकाकर बैठते हुए उसने लैपटॉप ऑन किया। जब विंडोज़ ऑन हो गई तो यूएसबी लगाई। उसके साथ ही उंगलियां तेज़ी के साथ कीज़ पर भागने लगी। यूएसबी में कई फाइल सेव थी। वो सरसरी सा सब पर नज़र डाल रहा था जब सबसे निचली फाइल के टाइटल ने हैरान किया। एंजुलर इन हेल। उसने सबसे पहले वही फाइल खोली। उस फाइल में फ़कत 2 वीडियोज़ थी। वो जानता था उन वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा नहीं होना, मगर फिर भी उसने अंदर ही अंदर दुआ की, या अल्लाह रहम। पहली वीडियो में सबसे पहले नज़र आने वाला चेहरा डॉक्टर नईम का था, जिसके साथ एसएचओ सरफराज मौजूद था। अगला चेहरा जो कैमरे की आंख ने कैच किया था वो बाबर मुराद का था। सहमा हुआ चिड़िया का बच्चा, भराई हुई आंखें, कप कपाते लब, चेहरे पर आंसुओं के निशान। उसके आगे बस इंसानियत की निचले से भी निचले दर्जे की तजलील रह गई। उसको लगा वहीं बैठे बैठे बसारत पथरा गई है। समाहत में सिवाय आहों और सिसकियों को और कुछ ना बचा। एंड पर एक तस्वीर थी, बाबर मुराद के मुर्दा वजूद की तस्वीर। 5 मिनट तक बेहसो हरकत बैठे रहने के बाद उसने अगली वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो चलते ही उसके सर पे आसमान आ गिरा, जिसके मलबे तले वो धंसता चला गया। वो एक 10 साला बच्ची थी। वो चीख चीख कर रो रही थी। उसको 2 लोगों ने पकड़ रखा था। स्कूल यूनिफॉर्म पे 2 पोनियाँ पहने, गले में पानी वाली बोतल लटक रही थी। भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, उसको मत मारो, उसका खून निकल रहा है। आबदीन आंखें खोलो, आबदीन सांस नहीं ले रहा है। अम्मी जी किधर हैं? आकर देखिए, आबदीन सांस नहीं ले रहा है। मेरे अब्बू किधर हैं? मैंने अपने अब्बू के पास जाना है। वो अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश में उछल उछल कर किक मार रही थी। तब कैमरे के पीछे से एक आदमी सामने आया। उसने लड़की के गाल पर बेदर्दी से थप्पड़ों की बारिश कर दी। चीख ही बंद नहीं हो रही। तुम 2 सांडों से एक बालिश भर की लौंडी नहीं काबू हो रही। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। उसने लड़की की पोनी पकड़कर पूरी कुव्वत से खींची, जिससे वो तड़प गई। जबकि वो आदमी उसका गाल पे बोसा लेते हुए खबासत से बोला, चलो वो तो लड़क क्या ख्याल है, क्यों ना लगे हाथ, तुम्हारी भी बोलती बंद कर दी जाए। तभी कमरे का दरवाज़ा टूटने की आवाज़ के साथ एक मुर्दा बच्चे की तस्वीर आई। उधर वीडियो बंद हो गई। उसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। सालों गुजर जाने के बावजूद वो वक्त अभी तक नहीं भूला था। आबिदीन अब्बास कोई और नहीं, ताशफा अब्बास का भाई था। वीडियो में मौजूद लड़की भी ताशफा अब्बास थी। गुस्से और नफरत से मंगू का जिस्म कांप रहा था। यूएसबी निकालकर अपनी जेब में रखे लैपटॉप एक तरफ डाला। गाड़ी वापस जीटी रोड पर आ गई। आधे घंटे बाद वो डॉक्टर की ज़ाती रिहाइशगाह पे था। अब मामला ज़ाती नोयत को हो गया था। या जान नहीं या मान नहीं, कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। दूर से डॉक्टर के घर की इमारत को ताड़ते हुए वो गाड़ी से निकला। टिक्की खोलकर सामने पड़े सामान में से बुलेट प्रूफ जैकेट उठाकर पहनी, सर पे हेलमेट पहना, तकरीबन 4-5 फुल मैगज़ीन अपनी जैकेट की जेबों में ठूंस से गोलक
पहले ही हॉल्स्टर में था, उसको निकालकर टांग पे बांधा और अपनी रशियन में राय के 12 उठाने के बाद गाड़ी को लॉक करता हवा सीधा डॉक्टर के गेट की जानिब गया। पहले उसने अपना वायरलेस सिस्टम सेट करके ग्रीन टू गो का सिग्नल दिया। सारी इमारत गार्ड्स के घेरे में थी। 12 राउंड के मैगजीन को उसने बड़े इत्मीनान से एक एक गोली करके फायर किया। वो जो गार्ड्स की फौज नज़र आ रही थी, लम्हों में ही शदीद क्रॉस फायरिंग के बाद खामोशी छा गई। पूरी तरह अलर्ट होकर हर सिमत में देखते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। सारी इमारत में अफरा तफरी फैल गई। उसने किसी को भी जान से नहीं मारा, बल्कि टांग या हाथ पर मारकर रास्ते से हटाया। जख्मी गार्ड के सर पर रुक कर पूछा, डॉक्टर किधर है? मुझे नहीं पता। उसने एक दफ़ा फिर उसके बारे सीधी की और गार्ड की दूसरी टांग पर गोली मार दी, जिससे वो रोता बिलखता तड़पता बोलता चला गया। पहली मंजिल पर उसका कमरा है, इस वक्त डॉक्टर उधर ही मौजूद है। यही बात पहले बता देते तो अच्छा नहीं था। अंदर दाखिल होने तक कोई मज़ाहमत नहीं हुई, मगर जैसे ही वो दाखिली दरवाजे से अंदर गया, आगे से ज़बरदस्त फायरिंग से वास्ता पड़ा। अगर वो बर वक्त पीछे को ना होता तो यकीनन गोली उसके सर को हेलो हाय कर गई होती। अंदर से लगातार फायर आते रहे। उसने मेन दरवाजे की बजाय पिछली जानिब का जायज़ा लेकर पाइप के ज़रिए पहली मंजिल पर पहुंचने का फ़ैसला किया। बंदूक का बेल्ट गले और कंधे पर डालकर नाली नीचे को रखी और बड़ी तेज़ी से पाइप के ज़रिए चढ़कर दूसरी मंजिल की खुली खिड़की में कूद गया। वहाँ बहुत से कमरे थे जिनमें आम तौर पर यह पता लगाना मुश्किल होता कि डॉक्टर किस कमरे में होगा, मगर उस वक्त वो गार्ड एक दरवाजे के सामने हाई अलर्ट खड़े थे। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। 2 गोलियां और दोनों गार्ड गिर गए। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसने लॉक का निशाना लेकर गोली चलाई। लॉक टूटते ही दरवाज़ा वाह हो गया, जिसे पूरी तरह खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर गहरे नीले रंग की ड्रेसिंग गाउन में मलबूस अपने उड़े हुए हवास को काबू करते हुए फ़ोन पे किसी को गालियां दे रहा था। मदद अभी तक क्यों नहीं आई? किस इदारे की जुर्रत हुई जो उसने मुझ जैसे शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी के घर पे इस तरह से धावा बोला है? उसने न आओ देखा न ताओ। आगे बढ़कर डॉक्टर के हाथ से फ़ोन लेकर दीवार में मारा और उसके ऊपर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। पहले तो बौखलाहट का शिकार नहीं, मार खाता गया, मगर फिर आगे से थोड़ी मज़ाहमत करने की कोशिश में और भी पिटा। चलो अब हाथ पाँव मारना बस करो बाइज्जत शहरी, क्योंकि आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। इस वक्त इस कमरे में तुम और मैं हैं, और हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा सलामत यहाँ से निकल कर जाएगा। मोती, तुम मेरे मुलाजिम होकर तुमने मुझसे गद्दारी की है। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं, अपने आप का मुलाजिम हूँ। मोती तुम तक पहुँचने का एक ज़रिया था। तो फिर तुम कौन हो? उसने अपने चेहरे पर लगाई नकली दाढ़ी उतार दी। मेरा ख्याल है तुम्हें अंदाज़ा लगाने की इजाज़त दी जाना मेरा हक़ है। डॉक्टर के चेहरे पे एक साया सा गुजरा। मंगू, तुम शातिर हो, और शातिर इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है। अब ज़रा बुलाओ अपने आदमियों को। 1 साल का कितना बजट अपनी हिफाजत के लिए खर्च करते हो? इतनी महंगी कंपनियों के जदीद तरीन ट्रेनिंग लेकर आने वाले गार्ड रखे हुए हैं। तुम्हारे कमरे तक आते हुए मुझे टोटल 6 मिनट लगे। 2 तो पाइप चढ़ते ही लग गए। वो 2 मिनट निकाल लो तो पीछे बचे 4 मिनट। तुम्हारे गार्ड सिर्फ 4 मिनट तक तुम्हें महफूज रख सके, वो भी इसलिए क्योंकि तुम अंदर थे। बाहर होते तो अल्लाह की कसम मैं 1 मिनट भी ज़ाया ना करता। डॉक्टर के मुंह नाक से खून निकल रहा था। तरतीब से सजे रहने वाले बाल घोंसला बन गए थे। बेड पे गिरा हाँफ रहा था। अपने हाथ से मुंह नाक को साफ महसूस करने के बाद मुंह से खून थूक कर बोला, जिसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया, मैं तुझे उससे दुगनी कीमत देने को तैयार हूँ। तू मेरी कीमत लगाएगा? मंगू ने अपनी बंदूक का दस्ता रखकर उसके दांतों पे मारा। खून का फवारा छूट गया, जिसमें यह देखना मुश्किल था कितने दांत टूटे। प्लीज़ मुझे मज़ीद ना मारो। बता, बाबर मुराद को कैसे अगवा करवाया? उसको ही क्यों? मैं सब बता दूंगा अगर तुम मुझे मज़ीद ना मारने का वादा करो। मैं अपना हर जुर्म कबूल कर लूँगा। मुझे गिरफ़्तार कर लो। मैं अपना केस अदालत में लड़ना चाहता हूँ। तुम मकार हो तो मैं तुम जैसों की सांस पीने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं अपना इरादा बनाऊँगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मुनहसिर करता है तुम मुझे किस हद तक सच्चाई बताते हो। मैं सब बता दूंगा। बाबर मुराद के माँ बाप मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं। वो हर दफ़ा अपने माँ या बाप के साथ मेरे क्लिनिक आता था। फिर डॉक्टर ने बेडशीट के साथ अपना मुंह साफ किया। लहू रुका नहीं था। मुझे वो अच्छा लगता था। वो जब भी मेरे क्लिनिक पे आया, मेरा जी चाहता किसी तरह उसको चुरा लूँ, मगर मैं चेकअप के बहाने सिवाय छूने के और कुछ नहीं कर सकता था। अपनी इस बेबसी पे गुस्सा भी बहुत आता था। मंगू अपने फ़ोन पे उसी वीडियो बना रहा था। उस तक रसाई कैसे हासिल की?
میں نے اس کی گلی میں جو ایک دکان والا ہے اس کو خریدا تھا۔ کتنے میں؟ 15 لاکھ میں۔ یہ اس نے منہ سے مانگا تھا۔ اگر وہ اس وقت مجھ سے 2 کروڑ کا مطالبہ کرتا، میں اس قدر بےتاب تھا، میں 2 کروڑ بھی دینے کو تیار ہو جاتا۔ وہ دکاندار 15 لاکھ لے کر مان گیا۔ ڈاکٹر طنزیہ ہنسا۔ تم کیا سمجھتے ہو سارا معاشرہ تم جیسا غیرت مند ہے؟ اس دکاندار نے اس کے علاوہ مجھے لڑکوں کی ویڈیوز بنا بنا کر بیچی ہیں۔ بچے جب اس کی دکان پہ آتے ہیں، بہانے سے ان کو اندر بلاتا ہے، فری میں چیزیں دینے کے لالچ میں ان سے چھوٹی موٹی جنسی شرارتیں کروا کر ریکارڈ کرتا ہے، پھر میرے جیسے بیوپاریوں کو بیچتا ہے جن کی ڈائریکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی ہے۔ ہم آگے مہنگے دام بیچ کر منافع کماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، یاروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس دن شام کے وقت بابر اس کی دکان پر آیا تھا، جسے اس نے نشہ آور گولیاں جوس میں ملا کر پلانے کے بعد اپنے گھر لے گیا، جو کہ دکان کے حکم میں واقع۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد میرے بندے جا کر اس کو لے آئے تھے۔ اغوا کرنے کے کتنے دن بعد اس کی موت ہوئی؟ نعیم نے نظر چرائی، مگر منگو کے جوتے سے لگی ٹھوکر نے منہ کھول دیا۔ وہ اسی دن ہی مر گیا تھا۔ کون کون؟ میں اور ایس ایچ او، ساتھ میں پروفیسر بھی تھا۔ ویڈیو میں تو تم اور ایس ایچ او ہو۔ پروفیسر کبھی ویڈیوز میں نہیں آیا، اس کو اپنا آپ ظاہر کرنا پسند نہیں ہے۔ دیکھو اب میں نے تمہیں سب کچھ سچ بتا دیا ہے، تم نے میرے اطراف کی ویڈیو بھی بنا لیا، مجھے اریسٹ کر لو۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے مجھے اپنے پسرور چھوڑنے کی وجہ تو بتاؤ۔ تمہارا تعلق پسرور سے ہے، لاہور شفٹ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ میرا کام۔ کون سا کام؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے لاہور بڑی مارکیٹ لگا جہاں میں زیادہ کما سکتا تھا۔ اصل وجہ بتاؤ گے یا میں تمہارے باقی کے دانت بھی توڑوں؟ اس نے ڈاکٹر کو مارنے کے لیے بیڈ سائڈ پہ رکھا لیمپ ابھی اٹھایا ہی تھا جب ڈاکٹر نے دفعہ میں اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ پلیز مجھے مت مارو، میں بتاتا ہوں۔ بکو۔ مجھ پہ ایک بچے کو قتل کرنے کا الزام لگا تھا، آگے پیچھے پیسہ دے کر جان چھڑوائی، پھر یہاں بھاگ آیا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، وہ تقریباً بابر کا ہی ہم عمر تھا۔ وہ بھی بابر کی طرح تکلیف نہ سہ پایا، موقع پہ ہی جہاں بحق ہو گیا۔ تجھے کہاں ملا؟ روز میرے کلینک کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتا تھا۔ میں پورے 4 ماہ اپنا کلینک اس کی وجہ سے صبح 7 بجے کھولتا رہا تھا۔ منگو نے اپنی جیب میں سے ایک شیشی نکالی۔ کیا اس کو بھی اغوا کروایا تھا؟ یہ شیشی میں کیا ہے؟ کیا اس کو بھی اغوا کروایا تھا؟ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا، اندر سے بھاپ نکلی۔ تو تم کیا کرنے لگے ہو؟ میں اپنے جرم کا اعتراف کر چکا ہوں، مجھ پہ کیس چلاؤ۔ میں نے پوچھا ہے کیا اس کو بھی اغوا کر کے مارا تھا؟ اغوا کیسے کیا تھا؟ اس لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی بھی تو تھی۔ منگو نے شیشی سے چند قطرے ڈاکٹر کے گاؤن پر اس کی گود میں پھینکے تو 2 سیکنڈ بھی نہ لگے، کپڑا جل گیا، محلول سیدھا ڈاکٹر کے جسم پہ گرا۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ آگے بول، لڑکی کے منہ پہ کتنے تھپڑ مارے تھے؟ اس دفعہ ڈاکٹر کے سیدھے ہاتھ پر شیشی کو ہلکا سا الٹایا۔ 3-4 سیکنڈ کا کھیل تھا، ہاتھ کی ہڈیاں بھی پگھلتی گئی۔ وہ بچہ میرے خاندان کا خون تھا کتے، تو حرام خور ہے۔ کتنے گھروں میں تو نے ماتم بچھائے، کتنی کلیوں کو نوچ کر کھا گیا، کتنی مائیں خون کے آنسو روئے، کتنے باپ غم کا پہاڑ کندھوں پہ اٹھائے بے بسی کی زندگی جیے، کتنی بہنوں نے بھائی کھوئے، کتنے بچے ضلالت کی زندگی جینے پہ مجبور ہوئے۔ تجھ جیسے شیطان کا بوجھ اس دھرتی نے بہت اٹھا لیا۔ نہ نہ نہ، مجھے مارو مت، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میں ساری متاثرہ فیملیز کو ہرجانہ دینے کو تیار ہوں، فی خاندان 1-1 کروڑ دینے کو تیار ہوں۔ غریب لوگ ہیں، ان کی تو زندگیاں بن جائیں گی۔ تجھے لگتا ہے تو ظلمت کو پیسے کے زور پر بخشوا لے گا؟ یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ یہاں پیسہ دے کر جو مرضی کروا لو۔ گلی گلی میں تمہیں میرے جیسے لوگ مل جائیں گے جو ابھی میرے جیسے طاقتور نہیں ہیں، مگر وہ برائی کر رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن میرے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ تمہارے دینی مدرسوں میں لڑکوں کو جنسی زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے، تم کہاں کہاں لڑو گے؟ اس سے اچھا ہے مجھ سے اپنے حصے لے لو۔ اور کالک کی نالی سے 2 گولیاں ایک ساتھ نکلی تھی۔ ڈاکٹر بیڈ پر پیچھے کو گرا۔ منگو نے اس کے منہ پر تھوکا اور اپنی توجہ باہر بھاگتے قدموں کی آواز پہ لگائی۔ یکے بعد دیگر اسلحہ بردار آدمی ڈاکٹر کے کمرے کے دروازے میں ابھرے۔ سامنے سے منگو نے اپنا پھول دفاع کرتے ہوئے سب کو زمین بوس کیا۔ باہر پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ جب تک کوئی پولیس والا اندر آیا وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ 11:30 بجے کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابھی تک دل کو یقین نہ آ رہا تھا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے کمرے میں سے منگو کی آمد کے سارے نشان مٹائے اور بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہرمین کھڑی تھی،
اس گھر میں کسی کے اتنے لاڑ نہیں دیکھے جاتے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں، امی کبھی آپ کو کچھ نہیں کہتی ہیں. ساری رات میوزک سنیں، سارا دن لمبی تان کر سوتی رہیں، سب جائز ہے. اور ایک ہم بیچارے ہیں، ایک ذرا سا فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے. صبح سورج نکلنے کے ساتھ اٹھاتی ہیں. مجھے اب یقین ہو گیا ہے آپ امی کی سگی اولاد ہیں، ہمیں تو کہیں سے اٹھا کر لائی ہوئی ہیں. تاشفہ کے لیے یہ باتیں نہیں تھی، اس لیے منہ پہ 2-4 پانی کے چینٹے مار کر باہر آ گئی. ہرمین بھی ساتھ ساتھ تھی. آپ نے نیا پرفیوم لیا ہے؟ وہ تھمی مگر پلٹی نہیں. جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ اس کے کمرے میں سے ابھی تک خوشبو اٹھ رہی تھی. ہاں لیا ہے، مگر میں تمہیں نہیں دے سکتی. پہلے تو کبھی کوئی چیز دینے سے انکار نہیں کرتی ہیں، پھر اب کیوں نہیں دیں گی؟ میں تمہیں پیسے دے دوں گی، تم نیا لے لینا. ایک پرفیوم ہی تو ہے. ہرمین ہر بات پہ بحث مت کیا کرو، یہ پرفیوم نہیں دے سکتی ہوں. اب دوبارہ مت بولنا، مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں ہے. تاشفہ نے مڑ کر اس کے گال پر پیار کیا اور نرمی سے بولی، چندہ مجھے معاف کر دو، مگر کچھ چیزیں آپ کے لیے خاص ہوتی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے. پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. اگر آپ میرے ساتھ میری دوست کی سالگرہ پہ جانے کی حامی بھر لیں تو میں پرفیوم بھول جاؤں گی. بڑی تیز ہو، بس مطالبے ہی منواتی رہتی ہو. ہاں تو آپ بھی کون سا کسی کے ہاتھ لگتی ہیں؟ اچھا بابا، چلی جاؤں گی. خوش؟ ہاں خوش، اور اسی بات پر آپ کے سابقہ گناہ معاف کیے. بہت نوازش ہے. اب کیا میں ناشتہ کر سکتی ہوں؟ اب تو دوپہر کا وقت ہو رہا ہے. امی پچھلی سین میں تندور پر بیسن والی روٹیاں لگا رہی ہیں. دیسی پیزا. آپ ہی کدھر ہیں؟ ان کی ساس کا فون آیا تھا، اس لیے دن چڑھتے ہی نکل گئی. مجھے مل کر کیوں نہیں گئی؟ ہاں آپ تو جیسے ایک آواز دینے پر اٹھ جاتی. ارے سب سے اہم بات تو میں بتانا ہی بھول گئی. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ ساتھ والی چاچی مسرت ہے نا، ان کی دیوار پہ کوئی خون لگا کر گیا. سارے محلے میں چاہے مگوئیاں ہو رہی ہیں، کسی نے ان پر کالا جادو کیا. تاشفہ کے دماغ نے کلا بازی کھائی. کس دیوار پہ؟ ان کی باہر والی دیوار. اور کون سی؟ خالہ بنٹی نے کہا ہے کوئی اس خون کو صاف کرنے کا سوچے بھی نہ، ورنہ جادو کا سارا اثر خون صاف کرنے والے پہ ہوگا. ہماری عورتیں بھی جہالت کی انتہا کر دیتی ہیں. کیا کر دیتی ہیں؟ میرا سر واشنگ مشین پہ رکھا، اپنا دوپٹہ اٹھا نل سے گیلا کر کے باہر کو چلی گئی. وہ ہو نہ ہو منگو کی ٹانگ سے نکلنے والا خون تھا جو دیوار پھلانگتے ہوئے ادھر لگ گیا تھا، اور ساری گلی کی عورتوں نے مل کر نئی کہانی گھڑ لی تھی. وہ باہر آئی تو چاچی مسرت باقاعدہ سر باندھ کر اپنی دیہڑی میں بیٹھی رو رہی تھی. گرد عورتوں کا جھمکٹا لگا ہوا تھا. اس نے کسی کے سنی نہ کسی سے پوچھا، آگے بڑھ کر گیلے کپڑے کی مدد سے دیوار پہ جمع سارا خون صاف کر دیا. لے چاچی مسرت، اب رونا بند کر دے، جادو سارا میرے پر آئے گا، آپ محفوظ ہیں. عورتوں نے منہ میں انگلیاں دے لی. توبہ خالدہ کی یہ لڑکی تو بڑی کم گو ہے. گھر چلے جاؤ تو کبھی سامنے آ کر سلام نہیں لیتی. آج اس کو کیا دورہ پڑا؟ بھلائی مصیبت اپنے سر لے گئی. بھلا بتاؤ، جوان جہان لڑکی کو تو ایسی جگہوں پر آنا ہی نہیں چاہیے. بس بہن، جب اولاد کو سر پہ چڑھا رکھا تو ایسا ہی ہوتا ہے. خالدہ نے شروع سے اپنی بیٹیوں کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے. یہ والی تو اپنی پھوپھی کے گھر نوکری کرتی ہے، اس کی بیمار ساس کو سنبھالتی ہے. پیسے کے لالچ میں خالدہ نے ایک کو فیکٹری میں مردوں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی. یہ تاشفہ تو ہفتوں بعد 1-2 دن کے لیے آتی ہے. انہوں نے تو پاکستان میں ہی یورپ والا رواج بنایا ہوا ہے. چاچی مسرت خالدہ بیگم کی بہت اچھی دوست تھی، اس لیے زیادہ دیر عورتوں کی بولیاں نہ سن سکی. اللہ سچا جانتا ہے، یہ دیوار کے ساتھ دیوار ہے. عباس بھائی کو دنیا سے گئے اتنے سال ہو گئے. مجال ہے جو آج تک ان لڑکیوں کی طرف سے کوئی بری بات سنی ہو. بڑی کا رشتہ بھی ماں نے خود دیکھ بھال کر کیا ہے، اور تاشفہ کی طرف سے تو خالدہ پریشان رہتی ہے. تاشفہ کہتی ہے شادی نہیں کروائے گی، ہمیشہ ماں کے ساتھ رہے گی. بیٹیوں نے تو خالدہ کو کبھی بیٹے کی کمی نہیں ہونے دی. معافیہ اور ہرمین روز کالج آتی ہے، ماں کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں دی. آج کل تو بیٹے بھی ماؤں کے لیے وہ نہیں کرتے جو یہ بیٹیاں ہو کر رہی ہیں. ساری بولیاں بند ہو گئی. جب کہنے کو کوئی موضوع نہ رہا تو ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو چل پڑی. گھر پہ تاشفہ کی شامت آئی ہوئی تھی. وہاں جا کر وہ خون صاف کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ پہلے تمہاری صحت بڑی اچھی رہتی ہے، جو یہ نئی بلا چمٹانے کے چکر میں ہو. تاشفہ ہنستی چلی گئی. معافیہ جو امی کو پیڑے دے رہی تھی تعجب سے تاشفہ کو ہنستے دیکھ کر بولی، ماشاء اللہ، اللہ نظر نہ لگائے. یار ایک ذرا کسی کا ہاتھ لگ گیا ہوگا، ادھر تو نئی کہانی بن گئی. تم ان کہانیوں کو رہنے دو، کر آئی ہو جو کرنا تھا. اب اندر جا کر لسی میں برف اور نمک ڈال کر تیار کرو. امی روٹیوں کے لیے مکھن ہے؟ ہاں اندر باورچی خانے میں ہی ہے. باہر ہال میں دسترخوان بچھا کر ساری چیزیں لگاؤ، میں روٹیاں لاتی ہوں. امی کے چہرے پہ آیا پسینہ. اس نے اپنے دوپٹے میں جذب کر لیا، پھر اپنا دوپٹہ سارا کھول کر امی اور سورج کے درمیان تان دیا. خالدہ کے لب مسکرا اٹھے. میں ہر روز یہاں روٹیاں لگاتی ہوں، مجھے سورج کی تپش کچھ نہیں کہتی. جاؤ شاباش، اندر جاؤ، جو کام بولا ہے وہ کرو.
کاش میں بہت سا پڑھ کر کسی بڑی پوسٹ پہ ہو جاتی، تب میری ماں کو یہ سارے کام نہ کرنے پڑتے۔ اچھا تب کون کرتا؟ نوکر کرتے۔ ماں صدقے جائے، نوکر تو اس دنیا کی شہزادی نے بھی نہیں رکھے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا جیسی ہستی اپنے کام کر سکتی ہیں تو میری بچی ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک تو آپ مثال بھی ایسی لاتی ہے کہ بندہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا آپ اندر جا کر پنکھے کے نیچے بیٹھیے، جو روٹیاں تندور میں رہ گئی ہیں وہ میں نکال کر لے آتی ہوں۔ اس نے آخر کار ان کو اندر بھیج کر ہی دم لیا۔ مافیا آٹے والی خالی کنالی نل سے دھونے کے بعد دھوپ میں رکھ کر اس کے پاس آئی، جو تندور کے اندر نظر رکھے ہوئے تھی۔ رات کو تمہارے کمرے میں کون آیا تھا؟ تاشفا کے لیے یہ سوال اس قدر اچانک تھا، شوق کے عالم میں مافیا کی شکل دیکھے گئی، جو آنکھوں میں ناراضگی لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تاشفا نے بازو کے اوپر رومال لپیٹا تھا تاکہ تندور میں سے پک جانے والی روٹیاں نکال سکتی، مگر اب ساکت ہو کر رہ گئی۔ زبان خشک ہوتی محسوس ہوئی، چہرے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ مافیا نے اس کے ہاتھ سے رومال لے کر تیزی سے روٹیاں نکال کر چھابے میں رکھی۔ مجھے نہیں علم تم کیا کہہ رہی ہو تاشی، میرے ساتھ لا علمی کی گیم مت کھیلنا۔ اگر بھول رہی ہو تو میں یاد کروا دوں، میں ہر روز تہجد کے لیے اٹھتی ہوں۔ تمہارے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اگر مجھے تمہاری فطرت معلوم نہ ہوتی نا تاشی، تو اللہ کی قسم میں اسی وقت دروازہ توڑ کر تمہارے سر پہ جا کھڑی ہوتی۔ میں امید ہی کر سکتی ہوں، ہمارے مرحوم باپ کی اس محلے میں بڑی عزت ہے، اسی عزت کے بل پر ہم ماں بیٹیاں یہاں بے فکری کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہماری ماں نے اپنی چاروں بیٹیوں کو زمانہ شناس بنایا ہے۔ میں نہیں چاہتی کوئی میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھائے۔ اس بات کا ثبوت آج باہر کھڑی عورتوں کی باتوں سے مل ہی گیا ہوگا۔ غصے میں بولنے کے ساتھ ساتھ مافیا نے روٹیاں بھی نکال لی۔ تاشفا ابھی بھی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ تاشفا نے اپنی صفائی دینے کے لیے زبان کھولی تو لاہور میں ہونے والا واقعہ یاد کر کے شرمندگی سے گال دہک گیا۔ نظر چرا کر بولی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ رات کے اندھیرے میں تم سے ملنے کوئی شخص آتا ہے، اس سے بڑھ کر غلط بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ملنے نہیں آیا تھا۔ اچھا تو کیا تمہیں آشیرواد دینے آیا تھا؟ اس کو گولی لگی تھی، مجھ سے مدد کی امید پر آیا تھا۔ تم کہاں کی سرجن ہو؟ اور یہ آدمی ہے کون جو گولی کھا کر کسی اسپتال یا ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانے کی بجائے اپنی معشوقہ کے پاس چھپ رہا ہے؟ کس قسم کے چور اچکے کے ساتھ الیک سلیک بنائی ہوئی ہے؟ چھوٹی بہن کے آئینہ دکھانے پر اور اتنے سخت الفاظ کے چناؤ پر تاشفا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اس کی معشوقہ نہیں ہوں۔ تو کیا تم اس کی بیوی ہو؟ مافیا تم حقیقت نہیں جانتی ہو، اس لیے اپنی زبان کو قابو کرو۔ تم زیادتی کر رہی ہو۔ ہاں میں زیادتی کر رہی ہوں اور تم ہمارا نام روشن کرنے کی کوششوں میں ہو۔ ابھی جا کر امی کو بتاؤں نا تو دیکھنا پھر وہ تمہارا کیا حشر کرتی ہے۔ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کیا یہ وہی تھا؟ کون؟ وہی جس کی وجہ سے فون پر لاک لگا کر رکھتی ہو، جس کی وجہ سے بار بار فون چیک کرتی ہو۔ تاشفا کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تاشفا جی، میں اپنی آنکھیں اور کان کھول کر رکھتی ہوں۔ اس گھر میں بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ اگر فون پر مصروفیت کم ہو جائے، ڈپریشن کی گولیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر فون پہ مصروف رہو تو لگتا ہی نہیں کہ تمہیں کبھی کوئی مسئلہ ہوا بھی ہے۔ مافیا کیا چاہتی ہو؟ میری کمزوری ہاتھ آ گئی ہے تو کیا اب مجھے تانے مار مار کر بلیک میل کرو گی؟ مجھے صرف اتنا بتا دو وہ کون ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہے۔ یہ میں نہیں بتا سکتی۔ کیوں نہیں بتا سکتی ہو؟ مجھے نہیں بتانا تو کم از کم امی کو یا آپی کو بتا دو تاکہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ جب وقت آئے گا بتا دوں گی، پلیز میں مزید اس موضوع پہ بات کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اگلی دفعہ جب وہ سارے صحن میں خون کے نشان چھوڑ کر جائے تو منہ اندھیرے نکل کر خود ہی صحن دھو لینا۔ میں اگلی دفعہ تمہارا پردہ نہیں رکھوں گی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے اگر یہ بات ہماری پھوپھیوں وغیرہ تک پہنچے تو وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گی۔ کیا تمہاری وجہ سے امی نے کم پریشانیاں دیکھی ہیں جو تم ان کو یہ نیا غم دینے کی تیاریاں کر رہی ہو؟ مافیا اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد روٹیاں اٹھا کر اندر چلی گئی۔ تاشفا کو اسی دن کا ڈر تھا، آنکھوں کی جلن بڑھتی جا رہی تھی، ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ تو کیا اب میں نئے سرے سے بد کردار کہلاؤں گی؟ مرد کا کیا ہے، عین موقع پہ مکر جائے تو عورت کے دامن میں کیا بچتا ہے؟ رسوائی، آنسو اور عمر بھر کا روگ۔ کیا میں اس کو فون کر کے بولوں کہ اپنی ماں کو سب سچ بتا کر میری ماں کے پاس بھیجوں؟ کیا اپنی زبان سے کہوں کہ اس رشتے کو اب کوئی نام دے دو؟ کیا وہ میرا مان بنے گا یا مجھے فقط رسوائی ہی ملے گی؟ میں کتنی پاگل ہوں، میں اس راہ پر چلی ہی کیوں؟ کیسے وہ میرے گرد جال بنتا رہا اور میں دھیرے دھیرے کر کے اس کے بنے ہوئے اس جال میں پوری طرح قید ہو گئی ہوں۔ کیا میں ابھی اندر جا کر امی کو سب سچ بتا دوں؟ کیا میری بات کا یقین کیا جائے گا؟ اگر مجھ سے ثبوت مانگا گیا تو کیا دکھاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ مافیا تم میری بڑی عزت کرتی تھی، آج کیسے مجھے نفرت سے دیکھ کر گئی ہے؟ مجھ سے اس کی نفرت برداشت نہیں ہونی ہے۔ میں اس کو ساری سچائی بتا دیتی ہوں، وہ میری بہن ہے، بغیر ثبوت کے بھی میرا یقین کر لے گی۔
अमीन उसको बुलाने आई थी, पर उसको अपनी सोचों में घिरा देखकर माथे पर हथेली मारकर बोली, या अल्लाह मेरी बहन को ठीक कर दे, अंदर आ जाइए, अम्मी बुला रही हैं। उसने हथेली की पूंछ से अपना चेहरा साफ किया। हरमीन उसका बाजू पकड़कर खींचती हुई अंदर ले गई। हॉल में कूलर लगाकर अम्मी वहीं पे दस्तरख्वां पर बैठकर रोटियों पे मक्खन लगा रही थी। माफिया दही, अचार और चटनी वगैरह रखने के बाद खुद भी बैठ गई। ताशफा की नज़रें टीवी स्क्रीन पर चलती हेडलाइंस पर पड़ी तो कदम ज़मीन ने जकड़ लिए, जबकि न्यूज़ कास्टर कह रही थी, नाजरीन, यहाँ हम आपको एक अहम खबर से मतला करते चले। पूरे पंजाब भर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बच्चों की खरीदो फरोख्त में मुलविस लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, जिसके नतीजे में सूबे भर में मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर मुतअद्दिद अफराद को ज़ेर हिरासत लिया। एक बहुत बड़ा गिरोह भी बेनकाब किया है, जो बच्चों की फहश फिल्में बनाकर अंदरूनी और बैरूनी मुल्क भेजते थे। नाजरीन, अभी तक की इत्तला के मुताबिक इस सारे ग्रुप का सरबराह डॉक्टर नईम था, जो इस कार्रवाई के दौरान मारा गया है। पुलिस ने डॉक्टर नईम की मौत की तस्दीक करते हुए बताया है, डॉक्टर एक इंतहाई बुरी फितरत का आदमी था। तहकीकात के दौरान उसके खिलाफ मिलने वाले शवाहिद उसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि ये वही डॉक्टर नईम है जिनको 10 साल पहले पसूर शहर से बच्चे के साथ ज्यादती के केस में गिरफ्तार किया गया था, मगर उन पर कोई मुकदमा न चल सका, ना ही कोई सज़ा सुनाई जा सकी। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। इस सारे अमल के दौरान मुख्तलिफ मकामात से बाजियाब किए जाने वाले बच्चों की सही तादाद अभी तक सामने नहीं आ सकी, मगर कहा यही जा रहा है कि इन बच्चों की तादाद सैकड़ों में है। तमाम NGOs और बहुत से रफ़ाई इदारे उन बच्चों की देखभाल के सिलसिले में मदद करने के लिए आगे आए हैं। नाजरीन, इस सारे वाक़ये का एक तो कानूनी पहलू है जिस पर हम ज़रूर बात करेंगे, मगर इस वक्त हमने उन बच्चों के जज्बात व एहसासात की एक तस्वीर हासिल करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर एमन सालिया साहिबा को, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और इस केस को बड़ा क्लोजली देख भी रही हैं। इनके साथ हमने एक सोशल वर्कर को मदऊ किया है जो अपनी NGO चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप अपने शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए। सालिया ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। डॉक्टर साहिबा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो बच्चे आज सामने आए हैं जिनके साथ किसी न किस्म की जिनसी ज़्यादती की गई हुई है, आपके ख़्याल में उनको किस किस्म की मदद की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया जी, आपने इस कदर अहम और हसास मौजू पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। देखिए बच्चे, किसी भी माशरे का कीमती तरीन सरमाया है। ये हमारा आने वाला कल है, हमारा मुस्तकबिल इनके हाथों में है। किसी भी बच्चे को ऐसे हालात का सामना नहीं होना चाहिए जिन हालात से गुजर कर ये बच्चे हम तक पहुँचे। उनके असरात उनकी ज़िंदगियों पर बड़े दोरस नताइज छोड़ कर जाएंगे। ये लोग एक ऐसी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं जो किसी की भी ज़ाती पसंद नहीं है। इनमें से कुछ केस ऐसे हैं जो रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं। ये 1000 बच्चा हमारे सामने आया है, न जाने कितने हज़ार अभी तक अंधेरों में भटक रहे हैं। मेरे पास एक 15 साला बच्चा आया है जिसका मैं पिछले 2 साल से इलाज कर रही हूँ। वो अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता था। 2 साल से मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, मगर अभी तक वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे मुआशरे का है। हमारे लोग गलत लोगों को गलत नहीं कहते हैं। यहाँ पर जो विक्टिम होता है उसको बुरा जाना जाता है, उसके साथ किसी की हमदर्दी नहीं होती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम कसूरवार अफराद को सख्त से सख्त सज़ा दें और मुतासरा इंसान की हर तरह से इखलाकी जज्बाती मदद करें। उनको अछूत का मरीज़ समझकर एक तरफ न डाल दिया जाए जहाँ वो भटक भटक कर उन्हीं रास्तों के राही बन जाए जिन्होंने उनको डसा था, बल्कि प्यार और तवज्जो से उनकी ज़िंदगी की तरफ लाना चाहिए। उनको मेरी और आपको तवज्जो की ज़रूरत है। उनके साथ भलाई करें, उनके साथ वैसा ही रवैया रखें जैसा आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक के साथ रखते हैं। उनको किसी भी तरह अपने से कमतर न समझा जाए। ख़ास तौर पर माँ बाप, बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों का अहम रोल है। उनको समेट लें ताकि आने वाली ज़िंदगी में ये माशरे के फ़आल शहरी बन सकें। डॉक्टर साहिबा, आपके ख़्याल में एक माशरे की हैसियत से हम क्या इतने गिर चुके हैं? इतना बड़ा क्राइम हमारी दरमियान इतने बड़े पैमाने पर हो गया और हमें ख़बर तक नहीं हुई। नहीं, ये बात गलत है। हमें खबर है, हम सब किसी न किसी तरह से बाखबर हैं। हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम बेहिस ज़रूर हैं। ये बात हम लोगों को घिन की तरह खोखला कर देगी। हमारे अंदर से एहसास ज़िम्मेदारी ख़त्म हो चुका है। हम अपनी राय देना जानते हैं, मगर हमारी दौड़ फ़कत बयानबाजियों तक है। जब आपके हुक्मरान, जो लोग अथॉरिटी रखते हैं, वो ऐसी किसी खबर पर मीडिया में आकर फ़कत ये कहकर ख़ुद को सुरखरू जाने कि वज़ीर
مملکت اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں تو قوم سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ پچھلے کچھ عرصے سے لڑکوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی خبریں میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی خبر زیادہ توجہ کھینچتی ہے۔ حقوق نسواں پہ کام کرنے والی NGO سامنے آ جاتی ہیں، واقعوں کو توجہ مل جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو پہلے تو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ بچے شرم اور ڈر کے مارے گھر میں ہی نہیں بتاتے، اگر بتا بھی دے تو معاشرتی پریشر اتنا زیادہ ہے، ماں باپ ہی اس چیز کا وہیں دبا دیتے ہیں۔ بہت ہی کم اس قسم کے کیس کہیں رپورٹ ملیں گے، مگر ڈاکٹر صاحبہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس بھی تو دبائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، مگر اس سمت میں پھر بھی کچھ کام ہوا ہے، کوئی تھوڑی بہت توجہ دی گئی ہے، جبکہ جو موضوع آج زیر بحث ہے اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ ہوسٹ اس دفعہ سوشل ورکر کی جانب مڑا۔ مدثر غنی صاحب، کیا آپ ڈاکٹر صالحہ صاحبہ سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے ہاں اس نہج میں کوئی کام نہیں ہوا ہے؟ جی بالکل، میں ڈاکٹر صاحبہ کی اس بات سے 101% اتفاق کرتا ہوں۔ خطرناک ترین بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2014 تک چائلڈ ابیوز کے خلاف کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ جب کوئی کیس رپورٹ کیا جاتا تھا تو حکام کا یہ کہنا ہوتا ہمارے پاس سوائے ریپ کے اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے جس کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ تو انلیس اگر آپ کے ساتھ ریپ نہیں ہوا، آپ کی درخواست ہی درج نہیں ہوگی اور آپ چپ چاپ گھر جانے پر مجبور تھے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ 2014 میں چائلڈ ابیوز کو ایک کرائم مانا گیا اور باقاعدہ اس پر اسمبلی میں بل پاس کر کے قانون لایا گیا۔ اب ہم نئے مسئلے سے دوچار ہوئے ہیں۔ یہ آج کا کیس چائلڈ پناگرافی کا کیس ہے اور ہمارے پاس اس کا بھی قانون نہیں تھا۔ 2015 میں 280 بچوں کے ساتھ ہونے والا سیکشول ابیوز کا کیس منظر عام پر آیا تھا، جس میں 25 افراد نے ان بچوں سے زبردستی پورن ویڈیوز بنائی تھی۔ ان ویڈیوز کو بنیاد بنا کر ان تمام متاثرہ گھرانوں کی زبان بند رکھے تھے۔ اگر وہ ان کے خلاف کچھ رپورٹ کریں گے تو یہ لوگ ان کے بچوں کی فلمیں لیک کر کے ان کا جینا حرام کریں گے۔ بدقسمتی سے جب وہ واقعہ منظر عام پر آیا تب ہمارے پاس ان کو سزا دینے کے لیے قانون نہ تھا۔ پھر سے اسمبلی میں پاس شدہ بل میں ترمیم کی گئی اور چائلڈ سیکشول ایکٹ آیا، جس میں پناگرافی اور ملکی حدود میں ہونے والے چائلڈ ٹریفکنگ پر بھی سزا رکھی گئی، مگر جو سزا ان جرائم کے لیے مختص کی گئی ہے وہ انتہائی کم ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم لوگ یہاں اگر موجود ہیں تو صرف اور صرف بابر مراد کے والدین کی وجہ سے۔ میں اس سب کا کریڈٹ متاثرہ والدین کو دیتا ہوں، جنہوں نے 4 ماہ پہلے اغوا ہونے والے اپنے 7 سالہ بیٹے بابر مراد کا کیس تھانے میں رجسٹر کروایا، مگر جب کوئی حوصلہ افزا نتائج نہیں نکلے تو انہوں نے اپنے طور پر ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر ہائر کیا۔ یہ اگلا سارا کام ہمارے اس بہادر افسر کا ہے جس نے اپنی ساری ٹیم کے ساتھ مل کر اتنے بڑے گروہ کو بے نقاب کر دیا۔ ان کا سرغنہ مارا گیا۔ میں اس ماں کے لال کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ ایسے ظالم لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ہمارے لیے بھی بریکنگ نیوز ہی ہے۔ مدثر غنی صاحب نے آج کے شو میں ایک انتہائی اہم انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ لوگ حکومتی کارروائی کے نتیجے میں نہیں پکڑے گئے، بلکہ یہ ایک ذاتی تفتیش کا نتیجہ ہے جو اس بچے کے ماں باپ نے کروائی۔ مدثر غنی صاحب، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے جن افسر کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ معذرت کے ساتھ میں تفصیل سے آگاہ نہیں ہوں، مجھے صرف اتنا علم ہے جو بابر مراد کے والد سے معلوم ہوا۔ یہ بات انہوں نے میڈیا میں بالکل بھی لیک نہیں کی ہے، کیونکہ جس ادارے نے ان کی مدد کی یہ ان کی پالیسی ہے، وہ لوگ منظر پر نہیں آتے، مگر چونکہ میرے مراد صاحب کے ساتھ فیملی بیسڈ تعلقات ہیں اس لیے مجھے ان تمام باتوں کا علم ہوا۔ یہاں ذکر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، میں ان تمام لوگوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اس وقت مجھے سن رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گا، سر، ساری قوم کی جانب سے آپ کو سلوٹ ہے، آپ ہمارا فخر ہیں، اللہ ہر حال میں آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اس نے جلدی سے خود کو حیرت سے نکال کر شو سنبھالا۔ پروڈیوسر صاحب کوشش کریں اگر ہم بابر مراد کے والدین کو لائن پر لے سکیں۔ ہوسٹ صالح کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی، میں یہ بتانا چاہوں گی، کم عمر بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کا خطرہ ہوتا ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے ہی کسی نہ کسی فیملی ممبر کی جانب سے ہی ایسا عمل کیا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کو ایسا خطرہ گھر سے باہر ہوتا ہے۔ گھر میں وہ محفوظ ہوتے ہیں، گھر سے باہر اساتذہ، گھر کے پاس دکان والا، مدرسے میں یا گلی محلے میں وہ لوگ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔
اس کے علاوہ یہاں اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک کے بچوں اور والدین کو ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ جو بچے مجھے سن رہے ہیں، آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، آپ کا جسم صرف آپ کی اپنی ملکیت ہے، اس کو چھونے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر یا گھر کے باہر آپ کسی کو بھی اپنی ذاتی حدود میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر آپ کو لگے کوئی خواہ آپ کے جسم کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے، آپ ان سے دور بھاگ جائیے۔ فوراً سے اپنے بڑوں کو بتائیے۔ وہ بڑے دادا دادی ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ماں باپ کو بتا سکتے ہیں، جس کو مرضی بتائیے، مگر بتائیے ضرور۔ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر اپنا عمل جاری رکھنے کی کوشش کرے تو شور مچا دیں، کیونکہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے 70% کیسز میں جہاں بچے شور مچا دیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو ڈر کر خاموش ہو جاتے ہیں یا گھر والوں کی جانب سے خاموش کروا دیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر بھی سالوں لگ جاتے ہیں مگر وہ اپنی تکلیف نہیں بھولتے ہیں۔ ماں باپ سے درخواست ہے، کبھی اپنے بچے کو اپنے کسی رشتہ دار کے محلے دار کے پاس نہ چھوڑیے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیے یہاں تک کہ وہ اس عمر کو نہیں پہنچ جاتے جب وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکے۔ اپنے بچے کے رویوں کو اہمیت دیا کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ وہ کسی خاص شخص کے سامنے نارمل رویہ ظاہر نہیں کرتے، کسی سے دور بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مگر عام زندگی میں وہ بچے ایسا نہیں کرتے، تو خدا را ان کو اخلاقیات کا لیکچر دینے کی بجائے پیار سے پوچھیے، آیا کہیں آپ کی ناک کے نیچے آپ کا بچہ کسی زیادتی کا شکار تو نہیں ہے؟ بچوں کو سنیے، انہیں اعتماد دے، ان کو اتنی ہمت دے وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی غیر معمولی رویہ سامنے آ جائے تو اس کو دبا مت دیں، اس کو باہر نکالیں اور روکنے کے لیے ضروری کارروائی کریں۔ میں یہاں پر ایک ذاتی واقعہ بتانا چاہوں گی۔ میری کزن اور میں ٹیوشن پڑھنے جایا کرتے تھے۔ کزن میرے سے عمر میں 10 سال بڑی تھی۔ ایک دن سردیوں کی شام ہم لوگ جس وقت ٹیوشن پڑھ کر اکیڈمی سے اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، ہم لوگ گھر سے تھوڑا ہی دور تھی جب ایک لڑکا سامنے سے آیا اور آپ ہی کا بیگ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، روز آپ کو آتے جاتے دیکھتا ہوں، آج تو نام جانے بغیر نہ جانے دوں گا، نہ آپ کو جانے دوں گا۔ آپ ہی ڈری تو میری باقاعدہ ٹانگیں کانپنے لگی۔ انہوں نے بیگ چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ ڈھیٹ بنا جمع رہا جو کہ اپنے محلے میں تھے۔ آپ ہی نے دھمکی دی، بیگ چھوڑ دو ورنہ شور کر دو گی۔ اس لڑکے کو لگا ہمیں دھمکا رہی ہے مگر آپ ہی نے سچ میں آواز لگا دی۔ قریب ہی ہماری برادری کے چچا کا گھر تھا۔ آپ ہی نے انہیں چاچو کو آواز دی۔ وہ لڑکا اسی وقت بیگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ ہی نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے سامنے ان کا بھائی کھڑا تھا، انہوں نے سارا ماجرا بتایا، ساتھ ہی اس لڑکے کا حلیہ بھائی اسی وقت اس سمت میں بھاگ گیا۔ بعد میں اس لڑکے کے ساتھ جو ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر میرا جو اس واقعے کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر آئی، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، دل کی دھڑکن آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ ایک 10-11 سال کی بچی گھر آ کر بڑی امید پر ماں کو بتاتی ہے، امی آج ایسا ہوا ہے۔ امی آگے سے کہتی ہیں، بس اس بات کو ادھر ہی بھول جاؤ۔ وہ بچی آنکھوں میں حیرت لے کر پوچھتی ہے، آخر کیوں؟ تو امی کہتی ہیں، اگر تمہارے باپ کے کان میں یہ بات پڑ گئی نا تو یہ اسکول ٹیوشن سب یہیں بند ہو جانا ہے۔ وہ 10 سالہ لڑکی آج تک حیران ہے، میری ماں نے ایسا کیوں کہا؟ یہ کیوں نہ کہا، بیٹا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ابو کو بتاتی ہوں، وہ دیکھ لیں گے، اور کل سے میں خود یا گھر کا کوئی اور بڑا تم لوگوں کو اکیڈمی لینے جایا کرے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں تو یقین مانیے وہ ساری عمر کے لیے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی یا غلط رویہ دوسروں کے سامنے نہیں رکھتے، اور یہ ظلم ہے، آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ تو بچے ہیں، آپ جو بات ان کے دماغ میں بٹھا دیں گے وہ اسی کو پکڑ کر بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے والدین اپنے بچوں کو بڑی چھوٹی عمر سے ہی یہ بات سکھائیے، ظلم و زیادتی پر خاموشی اختیار نہیں کرنی، بتانا ہے، آواز اٹھانی ہے، اور ماں باپ اس ظلم کو روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت اور اہم پہلو پر روشنی ڈالی۔ ابھی ہمارے ساتھ بابا مراد کے والد مراد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، ہم لوگ آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جو غم کی اس گھڑی میں آپ کی دلجوئی کر سکے۔ بہت شکریہ جناب، میرا غم بہت بڑا ہے۔ میری بیوی نیم پاگل ہو چکی ہے۔ ان گزرنے والے 4 ماہ میں ہم لوگ پل پل مرے ہیں، مگر اس کے باوجود میں آج خوش ہوں۔ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ کیفر کردار کو پہنچے ہیں، ان کا سارا نیٹ ورک تباہ ہو گیا ہے۔ کم از کم یہ لوگ کسی اور بابر کو شکار نہیں کر پائیں گے، مگر ہمارے لوگوں کو الرٹ رہنا پڑے گا۔ میں تو بھگت چکا ہوں، اب اپنے بچوں کو ایک پل بھی آنکھوں سے دور نہیں کرتا ہوں، مگر یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ایسا ماحول بنانا ہوگا جس میں ہمارے بچوں کو
اتنی ہی آزادی اور خوشی تو میسر ہو، وہ گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیل سکے، وہ قریبی دکان پر کسی شکاری کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ہمیں قوم کی حیثیت سے جاگنا ہوگا، اپنے اندر چھپ کر بیٹھے ان بھیڑیوں کو پہچان کر ننگا کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات، ایسے قانون بنانے ہوں گے جو ایسے مجرموں کو سخت سے سخت سزا سنائیں۔ صرف 7 سال کی جیل اور چند لاکھ جرمانہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناصر غنی صاحب بولے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو برطانیہ کا ایک کیس بتانا چاہوں گا۔ برطانیہ میں ایک سوشل ورکر نے کم عمر بچیوں کی گریمنگ کے خلاف پولیس کو متوجہ کیا، مگر پولیس نے کئی سال تک کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس ثبوت نہیں تھا جس کے بل پہ وہ کارروائی کرتے۔ آخرکار 7 سال بعد جا کر کچھ لڑکیوں نے نہ صرف بیان دیے بلکہ ثبوت فراہم کیے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جرم ثابت ہو گیا، 2 عورتیں اور 3 پاکستانی مردوں کو 2-2 ہزار سال جیل ہوئی ہے۔ جرم یہ تھا، وہ عورتیں لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کو اپنے گھر بلاتی، مہنگے مہنگے تحائف دے کر ان کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا، پھر آگے مرد دوستوں کے ساتھ متعارف کرواتی۔ وہ مرد بھی خود کو لڑکیوں کو دوست کہتے، تحفے تحائف دے کر فرینکنس اس مقام پر لے آتے جہاں سے جنسی خواہشات کو پورا کروانے کی فرمائش کرتے۔ وہ بچیاں 14-15 سال کی تھیں اور مجرموں کو 2-2 ہزار سال سزا ہوئی۔ اور خدا کے بندو، ہمارے ملک میں 5-7 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، جس کی سزا کیا ہے؟ چند سال کی جیل اور چند لاکھ روپے۔ ہماری تمام حکام سے درخواست ہے اس پر فوری طور پر ایکشن لیں، اس کا سزا سخت سے سخت کریں۔ ناظرین، آپ آج کی خاص نشریات دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اپنے مہمانوں کی باتوں سے بہت سی نئی معلومات ملی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے۔ ناظرین، یہ کسی ایک فرد یا ادارے کی لڑائی نہیں ہے۔ جب بات بچوں کی آ جاتی ہے، پھر یہ جنگ ہم سب کی جنگ بن جاتی ہے، جس کو جیتنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم فیشن اور برانڈز کے معاملے میں تو مغرب کی نقل کرتے ہیں، مگر اصول و ضوابط کے معاملے میں ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر ہم میں اور مغربی اقوام میں فرق یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے نکل نہیں سکتے، نہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کیس اگر امریکہ یا برطانیہ میں ہوا ہوتا، جو کہ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی روزمرہ کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے کالے کرتوتوں والے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ وہ ایک مجرم کو پکڑنے کے بعد سزا دیتے ہیں، معاشرے میں ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی اپنا تو لی ہے، مگر اس کے مثبت یا منفی اثرات کو نمٹنے کے لیے ابھی بالکل بچے ہیں۔ ابھی ہمیں بہت سال تک ان مسائل کا سامنا رہے گا، پر کم از کم ہم سب اپنا رول ادا کرتے ہوئے تھوڑے پیمانے پر ہی صحیح، مگر اپنے ارد گرد پر نظر ضرور رکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ کمرشل بریک کے شور نے ہال میں موجود افراد کو کوہمے سے نکالا، مگر وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خالدہ نے اپنے آنسو دوپٹے کے پلوں میں جذب کرتے ہوئے مافیا کو مخاطب کیا، معافی بہن کو بولو بیٹھ کر کھانا کھائے، ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ مافیا پہلے ہی اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ تاشفا کو دیکھا جس کا رنگ ہلدی کی مانند ہو رہا تھا۔ تاشی بیٹھ جاؤ، مافیا نے 2 دفعہ کہا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ مافیا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، بازو پکڑ کر کھینچا۔ تاشفا کسی دیوار کی طرح وہیں پہ ڈھہ گئی۔ ہرمین کی چیخ نکل گئی، امی دیکھیے تاشی آپی کو کیا ہو گیا؟ وہ چٹائی پہ بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ خالدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سارے زخم تازہ ہو گئے۔ مافیا نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ہوش میں آتے وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، امی ایک اور عابدین مر گیا، ہائے امی میرا عابدین مر گیا۔ اس عابدین کی عمر بھی اتنی ہی تھی امی، وہ آنکھوں کے سامنے مرا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی رحم نہیں آتا، ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا۔ عابدین کو درد بھی ہوا ہوگا، اللہ پاک ان لوگوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ ان کی شکلیں کتے کی طرح کیوں نہیں ہو جاتی ہیں؟ یہ کتنے عابدین ماریں گے؟ تاشفا میری جان صبر، یہ بھی تو دیکھو وہ شیطان مارا گیا ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، اتنے سالوں بعد ہی صحیح، پر اللہ نے ہمیں انصاف دے دیا۔ اس درندے کو اللہ نے ساری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا۔ میری جان حوصلہ کرو تاشی، میں نے اس دکھ پر اتنے آنسو بہائے ہیں، اب میرے میں ہمت نہیں ہے۔ میں یہ دکھ بھول جانا چاہتی ہوں، کیونکہ جتنی دفعہ میں اس کو یاد کرتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے دل میں چھرا گھونپ رہا ہو۔ تاشفا نے اپنے آنسو صاف کیے، امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، بے شک غم کبھی مرتا نہیں ہے، پر انسان اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے جینا سیکھ جاتا ہے۔ امی بھی شاید جینا سیکھ گئی تھی یا ابھی کوشش میں تھی۔ تاشفا کو لگا اس کو کوئی حق نہیں ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو اس جنگ میں اپنے ساتھ دھکیلے۔ امی کیا ہم بابر کے امی ابو سے ملنے جا سکتے ہیں؟ اگر تمہیں ان سے مل کر خوشی ملتی ہے تو میں لے جاؤں گی۔
امی ہم تو اس درد سے واقف ہے، بابر کی امی تو ابھی سنبھل نہیں پا رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے ہماری آپ بیتی سن کر ان کو تھوڑا حوصلہ ہو، یہ احساس ہو وہ اکیلی نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے میری جان، چلیں گے، اب جا کر منہ دھو کر آؤ اور کھانا کھاؤ۔ وہ چپ چاپ ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے اٹھی تو ذہن میں کچھ عرصہ پہلے کی پڑھی ایک نظم کے الفاظ تازہ ہو گئے۔ فائزہ جعفری ایک کم عمر شاعرہ نے کیا خوب لکھا ہے، یہ بند کمرہ میرا، وحشتوں سے بھری دنیا، میں تو ہوں معصوم سا بچہ، کیوں وحشتوں میں کھو گیا، کیوں تاریخ یا مقدر میری، کیوں روشنی دشمن ٹھہری، مجھ کو تو تھا آسمان کو چھونا، وسیم اکرم آفریدی تھا بننا، کیوں مجھے لے چھین گیا کوئی، میرا بچپن میرا سپنا، ہر کوئی مجھ سے پوچھے میں کیوں تنہا، میں کیوں اکیلا، وحشتوں کا ساتھی کیوں ہوں، اندھیروں کا اب عادی کیوں ہوں، میں تو کھلتا پھول تھا جیسے ماں باپ کا نور ہو جیسے، کیوں بیگانہ ہوا میں خود سے، کیوں انجانا ہوا میں خود سے، کوئی نہ جانے کوئی نہ سمجھے کیا مجھ پہ بیت گیا ہے، اب تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو، ان وحشتوں کا سبب کیا ہے، ان تلخیوں کی صورت کیا ہے، آنکھیں میری بجھی سی کیوں ہیں، صورت میری دکھی کیوں سی ہے، سن سکو گے سسکی میری، سہ سکو گے چیخیں میری، اشکوں سے عیاں نہ ہوگا، لفظوں سے بیان نہ ہوگا، مجھ سے چھن گیا میرا بچپن میرا سپنا، لگتا تھا اپنا سا کوئی، زمیں پہ ہو فرشتہ سا کوئی، مگر ہوس کا مارا تھا وہ تھا وحشی، وہ تھا درندہ، مجھ سے میرا چھن گیا وہ میرا بچپنا میرا سپنا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً بہت دکھی ہوگی اور اس میں بہت اچھا میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ایسے سمجھاؤ اور سچ میں ان کو ڈراوا مت دو۔ میں نے بھی بعض دفعہ بہت ساری ایسی باتیں فیل کی ہیں، ہم کوئی بھی ایسی چیز جو آؤٹ آف دی مطلب اس طرح کی باتیں ہوں ہم اپنی ماں سے شیئر کریں نا تو مائیں ایسے ہی کہتی ہیں خبردار جو یہ دوبارہ بات بولی تمہارے باپ نے سن لیا یا یہ ہوا یا وہ ہوا۔ ہم کہیں نہ کہیں ہمیں کبھی نہ کبھی یہ فیس کرنا ہی پڑتا ہے بچپن میں، مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں۔ میں صرف وہ باتیں نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کسی غلط ٹچ یا اس طرح کا کوئی ہوا ہو، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات جس میں آپ کو لگے کہ یار یہ تھوڑی عجیب ہے، جیسے کہ ہم اکثر بچپن میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو غلط باتوں میں انوالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اگر وہی باتیں ہم لوگ ہمارے پیرنٹس تک پہنچیں یا ان کو کسی سے پتہ چلے یا ہم لوگ خود ہی شیئر کر لیں تو ان کا رویہ ایسا عجیب ہوتا ہے نا کہ آپ شاکڈ ہو جاتے ہو کہ کیا یہ اتنی بری بات ہے، کیا یہ اتنی بری بات تھی اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں تھا۔ بھائی آپ لوگ اپنے بچوں کو بتاؤ گے تو انہیں پتہ چلے گا نا کہ یہ اتنی بری بات ہے اور یا یہ اتنی غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں سمجھتی کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے شروع سے ہی نا ان کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ باتیں نہیں پتہ ہوتی لیکن ان کو ہاؤ نو پتہ ہوتی ہے، وہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آپ اچھے طریقے سے اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہر چیز بتاؤ گے تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو جواب نہیں دو گے، ان کو ڈراؤ گے، خود ہی ڈراؤ دھمکاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ کیا یہ اتنا بری بات ہے یا کچھ اس طرح کا۔ خیر میں آپ کو شاید سمجھا نہ پاؤں لیکن ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے اس ناول سے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، ہو سکتا ہے اس کے 2 پارٹس اور بنیں تو کل اس کے دونوں پارٹس آپ لوگوں کو مل جائیں گے، سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ پارٹ۔ میں نے اس کو ناول کو پورا ریکارڈ کرنے کے بعد ہی اپلوڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی گیپ نہ ملے۔ تو میں آئندہ بھی ایسے اگر لانگ ناول شیئر کیے تو آپ لوگوں کو ایسے ہی ناولز پرووائڈ کروں گی، لیکن ابھی میرا ارادہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ شارٹ ناولز اس چینل پر پرووائڈ کروں۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔